प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन सूबा भर के कॉलेज असातिज़ा की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है जो अरसा दराज से कॉलेज असातिज़ा के मसाइल के हल और सूबे में तालीमी बेहतरी के लिए सरगर्म अमल है। बलूचिस्तान में महकमा कॉलेजेस एंड हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम 124 फ़हाल कॉलेजेस हैं, जिनमें 2935 कॉलेज असातिज़ा खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि इन कॉलेजेस में ज़ेर तालीम इंटरमीडिएट के तलबा की तादाद 92,000 और BS के आला तालीम के तलबा व तलबात की तादाद 7,500 है। मुश्किल हालात, नाकाफ़ी सहूलियात और हुकूमती अदम तवज्जो के बावजूद कॉलेज असातिज़ा सूबे भर के तूल व अर्ज़ में बतरी के आसन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान में शोबा तालीम अरबाब इख्तियार की तरजीहात में कभी भी शामिल नहीं रहा। 2013 तक बजट का 4% तालीम के लिए मखसूस होता रहा है। तालीमी इदारों के क़ियाम में मरवजा रूल्स को यकसर नज़रअंदाज करके महज सियासी, ज़ाती और ग्रोई मफादात को पेश नज़र रखा जाता रहा है। इंतज़ामी नाअहली, महकमाना कवायद से इनराफ, सीनियरिटी और मेरिट की पामाली, इख्तियारात की मरकज़ियत, माहिरीन तालीम को नज़रअंदाज करना, सियासी मुदाखलत, अकरबा परवरी, रिश्वत, कमीशन और बताखोरी ने शोबा तालीम को तबाही के दाने ला खड़ा किया है। कॉलेजेस की बात करें तो BPLA और कॉलेज असातिज़ा की शऊरी मेहनत से अमर गुज़रते दिन के साथ बेहतरी की तरफ रवा दवा हैं। हमारे कॉलेजेस बहाल हैं। कॉलेज असातिज़ा बलूचिस्तान भर में मुश्किल हालात और बुनियादी सहूलियात न होने के बावजूद अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ये हमारी मेहनत का नतीजा है कि आज बलूचिस्तान में तालीमी मैदान में अगर कहीं बेहतरी नज़र आती है तो इसमें कॉलेज असातिज़ा का किरदार नुमायाँ है। इन इदारों में ज़ेर तालीम तलबा व तलबात हमारे बच्चे हैं और हमारे माशरे की तामीर व तरक्की के लिए असातिज़ा के बामकसद किरदार तामीर व तरक्की के लिए कॉलेज असातिज़ा अपनी बामकसद किरदार से बखूबी वाकिफ़ है। हमारी कामयाबी ये है कि हमने ग्वादर से लेकर शिरानी तक और जोब से लेकर सोबतपुर तक प्राइवेट सेक्टर को कहीं भी जगह नहीं दी है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, कॉलेजेस को बुनियादी सहूलियात और मुकर्रर तादाद में कॉलेज असातिज़ा मैसर नहीं है। इसके बावजूद हमने अपनी मददात के तहत डिपार्टमेंट की सरपरस्ती में 22 कॉलेजेस में BS का 4 साला प्रोग्राम शुरू कर रखा है और कामयाबी से चला रहे हैं। उन्हें तो ये चाहिए था कि कॉलेज असातिज़ा जो मेहनत कर रहे हैं, जिनमें 14 साला एजुकेशन की जगह 16 साला एजुकेशन दे रहे हैं, तो इनकी दिलजोई होती, प्रोफेसर लेक्चरर्स की पोस्ट को मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए मराहत का ऐलान होता। लेकिन इसके बरअक्स प्रोफेसर्स गेजेटेड अफसर होते हुए ट्रांसफ़र पोस्टिंग TADA से महरूम कर दिए जाते हैं, जबकि नोटिफिकेशन में 3 दिन के अंदर कॉलेज में हाजिर होने का शाही हुक्म खिलाफ ज़ाब्ता है और हर ट्रांसफ़र पर यह हुक्म सादिर करके असातिज़ा को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला किया जाता है। कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए खाली आसामियों को पुर किया जाना ज़रूरी है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर फ़हाल कॉलेजेस के तदरीसी अमल में रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए। 20 ग्रेड के प्रोफेसर्स को अर्दली अलाउंस तक नहीं मिलता और DRA से भी महरूम रखा गया है। प्रिंसिपल अलाउंस चार्ज सिर्फ 10,000 रुपये है। लेक्चरर की तनख्वाह सेक्रेटरीट के असिस्टेंट और अदालत आलिया के चौकीदार से भी कम है। नए लेक्चरर्स के लिए टाइम स्केल ख़त्म कर दिया गया है, जो इंतहाई नारवा इकदाम है, और बाकी प्रोफेसर्स को टाइम स्केल से महरूम रखने की कोशिश की जा रही है, जबकि लाइब्रेरियंस का सर्विस स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं। ग्रेड 17 में भर्ती होने वाले लाइब्रेरियंस और फिज़िकल एजुकेशन के दोस्त इसी ग्रेड में रिटायर हो जाते हैं। हाल ये है कि सेक्रेटरी कॉलेजेस कभी कभार अपने दफ्तर में कदम रंजा फरमाते हैं। 10 बजे से पहले बताया जाता है कि अभी आए और 12 बजे के बाद पता करने पर बताया जाता है कि अभी अभी निकल गए हैं, जबकि सेक्रेटरीट तो कुजा शहर में ही मौजूद नहीं होते। गैर संजीदगी का ये आलम है कि मरवजा दफ्तरी तरीक़ाकार को बालाताक रख कर व्हाट्सएप के ज़रिए दफ्तरी अमूर को इस्लामाबाद में बैठ कर चलाया जाता है। अमलन डिपार्टमेंट को वज़ीर तालीम का PS खिलाफ ज़ाब्ता सियासी बुनियादों और ज़ाती पसंद व नापसंद की बुनियाद पर चला रहा है।
محکمے کے کلیدی انتظامی پوسٹوں ڈائریکٹر کالجز، جوائنٹ ڈائریکٹر، پرنسپلز، ڈپٹی ڈائریکٹرز اور کئی انتظامی پوسٹوں پر تعیناتی کے عمل میں میرٹ، سینیرٹی، ٹینیور اور محکمانہ ضوابط کو نظر انداز کر کے محکمہ کو عملاً مفلوج کر دیا گیا ہے۔ نتیجتاً محکمہ تعلیم اس وقت عدالتی سٹے پر چل رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، کچھ دنوں پہلے اخبارات، ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر بلوچستان چیف سیکرٹری بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان نے صوبے کی ابتر تعلیمی صورتحال پر شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے تعلیم کی بہتری اور جدید سائنسی خطوط پر استوار کرنے کے لیے ماہرین تعلیم پر مشتمل تھنک ٹینک کے قیام اور ان کی مشاورت سے دور رس تعلیمی پالیسی تشکیل دینے کی عزم کا اظہار کیا تھا۔ بی پی ایل اے اسے ایک حسن اقدام قرار دیتی ہے اور اس سلسلے میں اپنی پیشہ ورانہ اور ماہرانہ خدمات پیش کرتی ہے۔ بی پی ایل اے سمجھتی ہے کہ تعلیم ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹیکنیکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ماہرین تعلیم ہی سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے، لہٰذا تعلیمی شعبے کو انتظامی طور پر ماہرین تعلیم کے حوالے کیا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ تعلیم کا شعبہ ماہرین تعلیم کے حوالے کیا جائے اور یہ کہ محکمہ کالجز کے جنرل کالجز پر مشتمل انتظامی ڈھانچہ الگ کیا جائے۔ بی آر سی کیڈٹ کالجز اور ٹیکنیکل کالجز کا الگ انتظامی محکمہ تشکیل دیا جائے۔ کالجز میں بی ایس اسٹڈی لیو، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایولیوشن اینڈ ٹریننگز، اسسمنٹ اینڈ ایگزامینیشن، کریکولم ڈیولپمنٹ، ایم فل پی ایچ ڈی اسٹڈی لیو کے حوالے سے جامع پالیسی تشکیل نہیں دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بی پی ایل اے کے ساتھ طے شدہ منٹس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر بی پی ایل اے مطالبہ کرتی ہے محکمہ کالجز کو ماہرین تعلیم کے حوالے کیا جائے اور اعلیٰ انتظامی پوسٹوں پر کالجز کے ماہرین تعلیم تعینات کیے جائیں۔ کیڈٹ کالجز، بی آر سیز، ٹیکنیکل کالجز کو جنرل کالجز سے علیحدہ کیا جائے اور ان کے لیے انتظامی افسران کے انتخاب انہی اداروں سے کیا جائے جو ان اداروں کو بہتر چلانے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان خصوصی دلچسپی لے کر کالجز کے مسائل کے حل کے لیے موجودہ سیکرٹری کو تبدیل کر کے پروفیسرز پر مشتمل تھنک ٹینک کی سفارشات کی روشنی میں ماہر تعلیم کو سیکرٹری کالجز بنایا جائے۔ کالجز میں منسٹر آفس کی بیجا آئینی اور ذاتی مفاد پر مبنی مداخلت روکی جائے۔ تمام خالی لیکچررز، پروفیسرز، ڈائریکٹ اور پبلک سروس کمیشن کے ذریعے تمام اسامیاں پور کی جائے۔ 1000 سے زیادہ لیکچررز کی پوسٹوں پر پلپور پبلک سروس کمیشن کے ذریعے تعیناتی کی جائے۔ پروموشن اور ٹائم سکیل کے زیر التوا کیسز پر جنگی بنیادوں پر کام کر کے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ منسٹر کے پی ایس کو پابند کیا جائے کہ وہ انتظامی اور محکمانہ امور میں مداخلت نہ کرے اور افسران پر دباؤ ڈال کر غیر قانونی کام کرانے سے گریز کیا جائے۔ محکمہ کالجز میں تقرر و تبادلے صرف ضرورت، میرٹ اور سینیرٹی کی بنیاد پر کیے جائیں اور تمام قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ایڈاکزم کا خاتمہ کیا جائے اور مستقل بنیادوں پر تمام اسامیوں پر نیک نیتی اور میرٹ پر تعیناتیاں کی جائے۔ کالج اساتذہ کے لیے ٹرانسفر، پوسٹنگ، ایم فل، پی ایچ ڈی، ریموریشن اسٹڈی کی پالیسیاں بنائے جائیں اور کالجز کے نصابیات، امتحانات، جائزہ منصوبہ بندی اور ترقیات کے لیے رہنما اصولوں پر مبنی جامع پالیسیاں تشکیل دی جائے۔ کالج اساتذہ کے ٹی اے ڈی اے، میڈیکل، ریٹائرمنٹ، ریموریشن کے سال ہر سال سے واجب الادا رقم کی پھرپور ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ تمام کالجز کے زیر تکمیل عمارات جلد مکمل کیے جائے۔ جن کالجز کے لیے اپنی عمارات نہیں، کوئٹہ شہر کے اندر بھی انہیں عمارات فراہم کیے جائے۔ کالجز میں لیب کا سامان، فرنیچر، کتب، لائبریری اور سپورٹس کی مد میں رقم فراہم کی جائے۔ کالجز میں خدمات انجام دینے والے لائبریرینز فزیکل ایجوکیشن کا سروس اسٹرکچر تشکیل دیا جائے۔ 2019 کے بعد تعینات ہونے والے لیکچررز کے لیے ٹائم سکیل کے خاتمے کا ناروا اقدام واپس لیا جائے۔ لازمی تعلیمی سروسز کا کالا قانون منسوخ کیا جائے۔ ڈپوٹیشن پر عرصہ دراز سے بیٹھے ہوئے افراد کو واپس بلا کر ان کی خدمات کالجز کے حوالے کیے جائیں اور ڈپوٹیشن میں قواعد و ضوابط پر عمل یقینی بنایا جائے۔ جدید تعلیمی ضروریات کے پیش نظر کالجز میں بی ایس پروگرام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے بی ایس کا مراعاتی اور مالی پیکیج دیا جائے۔ دور دراز علاقوں میں خدمات انجام دینے والے پروفیسرز اور لیکچررز کے لیے ہارڈ ایریا الاؤنس کی منظوری دی جائے۔ تمام کالجز کو بہتر طور پر چلانے کے لیے منظور شدہ فیول جو ہمارے بسز
جو ہمارے پروفیسرز کو لانے اور لے جاتی ہے وہ بند کر دیے گئے، وہ بحال کیا جائیں۔ تمام فیصلہ ساز اداروں میں کالج اساتذہ کی واحد نمائندہ تنظیم سے مشاورت لی جائے۔ بی پی ایل اے نیک نیتی سے تعلیم کی فروغ، تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے تجاویز اور مطالبات پیش کر رہی ہے۔ مطالبات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں تمام قانونی، آئینی، عدالتی اقدامات پر غور کر کے بھرپور تحریک چلائی جائے گی اور صوبہ بھر میں تحریک کا آغاز کیا جائے گا جو مطالبات کی منظوری تک جاری رکھا جائے گا۔ بی پی ایل اے نیک نیتی سے صوبے میں تعلیم کی بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ بی پی ایل اے وزیر اعلیٰ بلوچستان چیف سیکرٹری بلوچستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ محکمہ کالج کی زبوں عالی کا نوٹس لیا جائے اور اساتذہ کے جائز اور قانونی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو اساتذہ خود ہے، جب ہم اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو سمجھو ہم بچوں کے لیے اور تعلیمی ادارے کے لیے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے 1000 کے قریب ہماری پوسٹیں خالی ہیں، 3600 کچھ 3700 کے قریب ہماری پوسٹیں ہیں ٹیچنگ کی۔ اس میں سے اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں ہم کوئی 2650 ہیں یا 2640 ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیکچرر کی جو پوسٹیں خالی ہیں، ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو فل کیا جائے، یہ پیورلی کالجز اور بچوں کی خاطر ہم یہ ڈیمانڈ کریں۔ دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے نصاب کی بات کی ہے، اب نصاب کی بہتری کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اساتذہ کے ٹریننگ کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے ذاتی ڈیمانڈز نہیں ہیں، یہ اس نظام اور ان بچوں کے لیے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تھینک یو سر۔ جی بالکل، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مطالبات ہیں، ان مطالبات میں ایک ایسا پوائنٹ بھی نہیں ہے جو ناجائز، خدا نخواستہ خلاف قانون یا محکمانہ رولز کے خلاف ہے۔ یہ تو ایک پہلے ہم آمریت کو کہیں اور سے محسوس کرتے تھے، آج کل ہم آمریت کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بیوروکریسی کی طرف سے آمریت کے یہ قصے محسوس کر رہے ہیں۔ اب اس آمریت میں ہم مجبور ہیں، ادروائز ہم کلاسز میں اچھے لگتے ہیں، ہم پروفیسرز ہیں، ہمارا کام سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہم بامر مجبوری احتجاج کی بات کرتے ہیں ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک بدقسمتی سے روایت ڈالی گئی ہے کہ آپ احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، روڈ پہ آئیں گے، تب آپ کو سنا جائے گا۔ ادروائز ہم پروفیسرز ہیں، ہم دلائل اور دلیل کی بات کرتے ہیں، ہم ٹیبل ٹاکس اور مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ ایون ہمارے اپنے دوست کبھی کبھی ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ آپ لوگ پروفیسر جو ہیں، ایسوسیشن بی پی ایل اے جو مذاکرات کی بات کرتی ہے، ہم پروفیسرز ہیں ایک۔ اس دفعہ جو احتجاج کا نوعیت ہے وہ مختلف ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک سیمینار کا انعقاد کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم ان کو بٹھائیں گے، سول سوسائٹی کو، اپنے پولیٹیشنز کو، سیاسی پارٹیز کو، جرنلسٹس کو، اپنے جو باقی جو ایسوسیشنز ہیں، وکلاء ہیں، صحافی ہیں، ہمارے اکیڈمیشنز ہیں یونیورسٹی میں، دوسری جگہوں پہ، ہم ان کو بلائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نظام تعلیم کو انہوں نے ایسا گڑمڑ بنا دیا، سمجھ نہیں آتا کہ کس کی سرحد کہاں سے شروع اور دوسرے کی سرحد کہاں ختم ہوتی ہے۔ ابھی یہی انٹر کی جو کلاسز ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، وہ ہمارے پاس ہیں۔ یہی انٹر کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسز اسکول میں ہیں، اور یہی انٹر کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسز بی آر سیز اور کیڈٹ کالجز میں ہیں۔ اب ایک ہی نظام ہے، اس میں یہ طبقاتی یہ ساری چیزیں کیوں؟ اسی طرح بی ایس ہے، ہم بی ایس کرا رہے ہیں، اور یونیورسٹیز میں، یونیورسٹی کیمپسز میں بھی بی ایس کرایا جا رہا ہے۔ تو کم از کم سب سے پہلے تو سر جوڑ کے بیٹھ جائیں کہ بھائی کون سی چیز کس کی ذمہ داری ہے اور کس کو کرنی ہے، تاکہ آپ اس کو ایکوپڈ کریں، تاکہ وہ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائیں۔ ہم اپنے سیمینار کے انعقاد کے بعد وہ جو سفارشات آئیں گی، بہت جلد انشاءاللہ اپنے سیمینار کا انشاءاللہ انعقاد کریں گے۔ تاریخ انشاءاللہ بعد میں آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ ہم سیمینار کریں گے، سیمینار کے اندر جو سفارشات آئے گی ان کی روشنی میں ایک اور چیز سر ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور چیز ہے۔ بی پی ایل اے جو ہے، ایک تو نظام تعلیم کی بھی جنگ لڑ رہی ہے، اپنے اساتذہ کے حقوق کی بھی جنگ لڑ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان غریب بچوں کے تعلیم کا جو دروازہ ہے بند نہ ہو، وہ جنگ بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ بی ایس جو ہم کرا رہے ہیں، ہم 4100 روپے میں کرا رہے ہیں۔ آج بھی سر بیٹھے ہیں آئی ٹی یونیورسٹی، وومن یونیورسٹی میں 75,000 ایڈمیشن فیس ہے۔ میں بحیثیت پروفیسر 2 بچوں کو بی ایس نہیں کرا سکتا، لیکن ہمارے پاس 4100 روپے میں ہم وہی بی ایس کرا رہے ہیں۔ اس دفعہ الحمدللہ ہم نے سائنس کالج سے 3 بیچز فارغ کیے۔ اسی طرح 2017 کا جو بیچ
21-22 کالجز میں، جوب جیسے گرلز کالج میں بھی BS چلا رہے ہیں، ہب چوکی میں ہم کو ایجوکیشن میں چلا رہے ہیں، بیلا میں کو ایجوکیشن میں چلا رہے ہیں، کلات میں ہم چلا رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب چیف سیکرٹری صاحب کا ولڈن کا جو ٹویٹ ہے، ولڈن کا ٹویٹ، اس پہ لگتا ہے کہ سیکریٹری کہتا ہے کہ میں نے 18 گوادر کی بچیوں کو پنجاب کے کسی کالج میں BS کے لیے بھیجا ہے، اور اس سے نیچے لکھ جاتا ہے ولڈن. یہ ہمارے پروفیسر جو یہ محنت کر رہے ہیں اس کے لیے ولڈن نہیں بنتا ہے، حالانکہ ہم 16 سالہ ایجوکیشن ابھی دے رہے ہیں، لیکن ہمیں نہ حکومتی نہ انتظامی کوئی سرپرستی حاصل ہے. یہ شعور ہے جو پروفیسرز اپنے علمی شعور کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور پھر ہم سول سوسائٹی کی بھی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اسی لیے ہم درخواست کرتے ہیں سول سوسائٹی کو کہ وہ آگاہ رہیں. ہمارے یہاں پہ جب سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے اپنے درمیان میں جگہ نہیں دی ہے، ہمیں سزائیں دی جا رہی ہیں. ہمارے نوٹیفیکیشن جب ٹرانسفر پوسٹنگ کے ہوتے ہیں اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر آپ جا کے دوسرے اسٹیشن پہ اپنی حاضری دے دیں. اس سیلاب کے حالات میں اب ہرنائی سے ایک جوان نکلتا ہے اور ڈیرہ بگٹی پہنچتا ہے، آپ بتائیں اس کو کتنے دن لگتے ہیں؟ ایک تو یہ، اور وہاں ڈیرہ بگٹی میں 12 دن کی چھٹیاں چل رہی ہیں، یہ جو سردیوں کی 12 دن کی چھٹیاں وہاں پہ چل رہی ہیں، اور اس کے نیچے پھر اس کو دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف میں بیڑا ایکٹ. حالانکہ رول یہ کہتا ہے کہ آپ 7 دن کے اندر، 15 دن کے اندر اور 30 دن کے اندر اندر اسٹیشن چھوڑ کے دوسرے اسٹیشن پہ آپ کو پہنچنا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزٹڈ لوگ ہیں، ٹی اے ان کا حق ہے، ٹی اے صرف بیوروکریٹس کا حق نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ان کو مت دیں، ان کو بھی دیں، لیکن یہ ہمارے پروفیسرز کا بھی حق ہے کہ جب بھی وہ ٹرانسفر ہو ان کو ٹی اے ملنا چاہیے. اور دوسری طرف جس طرح ایک بیوروکریٹس کے لیے ٹریننگ پہ کروڑوں روپے خرچہ کیا جاتا ہے، اب سوسائٹی کے معمار پروفیسرز کی ٹریننگ کے لیے، اور وہ بھی لفاظی اور 12 دنوں کی ٹریننگ، ہم وہاں سے نوٹیفیکیشن کمیشن سے اٹھاتے ہیں اور سیدھا ہمیں 12 دنوں کے لیے ہائے ہلو کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں جا بچے آپ اپنا کام کریں. اس طرح ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر پروفیسرز کی ٹریننگ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے کی انیشل ٹریننگ پروفیسرز لیکچررز کو دی جائے، اس کے بعد اس کو بتدریج بڑھایا جائے، اور پھر جا کے آپ ہم سے وہ رزلٹ ڈیمانڈ کریں جو آکسفورڈ کے پروفیسر دے رہے ہیں. آپ ٹریٹ کرتے ہیں ہمیں لالو کھیت والے پروفیسر کی طرح اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں آکسفورڈ کے پروفیسر کی طرح آپ کو رزلٹ دوں. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا، پروفیسرز کو عزت دینی ہوگی. آج بھی 20 گریڈ کے 21 گریڈ کے میرے یونیورسٹی کے ہمارے اساتذہ کرام، یہ مادر علمی بلوچستان یونیورسٹی، آج بھی سریاب روڈ بند کر کے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ کس شوق سے یہاں بیٹھے؟ اس لیے کہ آپ نے ایجوکیشن کو نہیں ہوگا یہ پرائیویٹائزڈ، کیونکہ ہمارے پاس وہ پرچیزنگ پاور نہیں ہے. آپ 50 دفعہ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو جگہ دیں، یہ کامیاب نہیں ہوگا. اور دوسری طرف ہماری انتظامی پوسٹوں کو آپ نے بالکل بیوپار بنا دیا. ڈائریکٹر لے آتے ہیں اڈاک پہ، ایک چارج پہ لے آتے ہیں، اس سے ڈیل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ڈیل نہیں ہو اس کو ہٹاؤ دوسرے کو لاؤ، ڈیل نہ ہو پھر اس کو ہٹاؤ تیسرے کو لاؤ. بھائی پروفیسرز کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں واللہ کہ آپ کو یہ پیسے دے سکیں. مجھے کل پرسوں بھی ایک دوست نے کہا کہ آپ لوگ تھوڑا حشاش بشاش لگتے ہو. خیر ہے، میں نے کہا ہم اپنا کھاتے ہیں سر، اسی لیے حشاش بشاش لگتے ہیں. اب سر میر صاحب بہت بہترین سوال آپ نے کیا. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جن کالجز کو ہم چلا رہے ہیں، جہاں ہم فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کالجز میں دور دور تک جو ارباب اختیار ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں بھی پڑھاتے ہیں اٹس اوکے، یہ جاتے بھی نہیں ہیں اٹس اوکے، یہ اگر وزیر رکھتے ہیں 15,000 پہ اٹس اوکے، یہ ایون بچوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں اٹس اوکے، کیونکہ ان کا دور دور تک ان تعلیمی اداروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عام غریب بچے ہمارے پاس آتے ہیں. یہ جو کالجز فعال ہیں 124 کالجز جو فعال ہیں، انٹرسٹنگلی ہمارے پاس سنگل پروفیسر والے کالج بھی ہیں. سنگل پروفیسر، ایک پروفیسر ہے اور وہ کالج ہے، یہ بھی ہے ہمارے ساتھ. ہمارے کالجز کے اندر آج بھی لاجز نہیں ہیں. یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہب چوکی گرلز کالج پچھلے 4-5 سال سے بلڈنگ تیار ہے، صرف ایک گیٹ نہیں لگ رہا ہے. آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ میرے پاس ایسا بھی کالج ہے جو کہ سرکاری ہے لیکن وہ ٹیئر گارڈر والا کالج ہے. آپ اندازہ کریں کہ آج کے دور میں کوئی اس طرح کا PC1 منظور ہو سکتا ہے کہ کالج بھی بنایا جائے اور ٹیئر گارڈر والا ہو؟ یہ بھی ہمارے پاس ہے. اس لیے ہے کہ یہ ہمارے پاس جس طبقے کے بچے ہیں وہ طبقے، اس طبقے کے مفادات
وہ ان حکمرانوں کے کہیں ترجیحات میں شامل نہیں ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بلکہ سامنے سامنے ہمیں کہتے ہیں پروفیسر یہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے آپ جانیں یہ ایجوکیشن جانیں. سامنے سامنے ہمیں کہتے ہیں. اسی لیے آپ ہماری پروموشنز نہیں ہو رہی, اسی لیے ہمارا ٹائم اسکیل ڈینائل پوزیشن پہ ہے, اسی لیے دوستوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. ابھی ایک بندہ کہیں کسی علاقے میں آپ اس کو پوسٹ کرتے ہیں, کم از کم وہاں پینے کا پانی تو ہو, اتنا تو اس کا حق بنتا ہے. انسانی کچھ حقوق ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ پینے تک پانی جو ہے ہمارے دوست خود ہی کہیں کسی گھروں سے جا کے بالٹی سے کسی بچے کو بیچ کے پانی کا بندوبست کرتے ہیں. بلکہ میں ایک قصہ کروں, چونکہ آج ماشاءاللہ ہمارے دوست بھی بیٹھے ہیں. ہمارا پروفیسر جو کسی کالج میں سرو کر رہے تھے, اس نے مدرسے کے حجرے میں وہ رہتے تھے, اور مدرسے کے حجرے میں رہتے تھے تو ملا صاحب کی شرط یہ تھی کہ میں اس وقت آپ لوگوں کو جگہ دوں گا جب آپ لوگ فجر کی نماز باقی نماز پڑھیں گے. تو ان میں سے ہمارا ایک پروفیسر جو ہے وہ ہندو کمیونٹی سے تھا. آخر میں وہ چونکہ فجر کی نماز پہ, باقی نمازوں میں تو ڈاج دیتا تھا لیکن فجر کی نماز میں وہ عموماً پکڑا جاتا تھا, تو ملا نے اعتراض کیا کہ جب تک یہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا میں آپ لوگوں کو ادھر سے حجرے سے نکال دوں گا. اور آخر بتائیں کیا وہ بول بھی نہیں سکتے تھے کہ بھائی یہ تو ہندو کمیونٹی سے ہے؟ ہمارے ساتھ یہ بھی ہے. آج بھی ہمارے ہوشاب کے پروفیسر جو ہیں وہ کسی دوسرے محکمے کے 2 کمرے میں رہ رہے ہیں. آج بھی بیسیما میں میرا پروفیسر پرنسپل بمائے چوکیدار اور کلرک کے 1 کمرے میں رہتے ہیں. اور اسی طرح آج بھی ہمارے جہاں کالجز میں تھوڑی بہت سہولیات ہیں ان سہولیات کو ہم سے لے جانے کی کچھ. استاد محمد میں اسپورٹس کمپلیکس جو ہے استاد محمد کی بلڈنگ میں لایا جا رہا ہے, حالانکہ اسپورٹس کمپلیکس تو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی زمین پہ بننی چاہیے, اور پرنسپل نے جب نہ کیا تو اس پرنسپل کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. تو کچھ گزارشات ہم انشاءاللہ سیمینار بلائیں گے, اسی پہ ہم بات رکھیں گے کہ اور یہ جو اوور لیپنگ ہے کہ ایک چیز ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں یونیورسٹی میں, ہم کالجز میں کر رہے ہیں, یہ بی آر سیز, یہ کیڈٹ کالجز, اور ہمارے ساتھ ایک اور المیہ ہے. ہمارا جو بھی کالج منظور ہوتا ہے پہلے وہ سیاسی ہوتا ہے, کسی ویرانے میں ہوتا ہے, کسی امیر کبیر کی جگہ کو ویڈیو بڑھانے کے لیے وہاں اس کو منتقل کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو شروع میں 2 اسکول کے کہیں 2 اسکول کے کمروں میں شروع کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد کوئی 20-25 سال بعد جا کے ہمیں ایک بلڈنگ سی مل جاتی ہے. لیکن دوسری طرف ایک 500 ایکڑ زمین مختص ہوتی ہے, اس پہ ایک خوبصورت 4 دیواری بمائے گیٹ کے لگتی ہے, اس کے اندر ایک خوبصورت بلڈنگ کھڑی کی جاتی ہے, پھر اس کے اندر باقاعدہ تمام سہولیات پہنچائی جاتی ہیں, اور اس کے بعد بچوں کو انرول کیا جاتا ہے اور پروفیسر ساری چیزیں, اور اس کو شروع کیا جاتا ہے, اور اس گیٹ پہ لکھا ہوتا ہے کیڈٹ کالج فلانا اور بی آر سی فلانا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طبقاتی نظام تعلیم کو مزید تقویت دینے کی بات ہے. اس پہ ہم سیمینار کریں گے, سول سوسائٹی کو, اپنے پولیٹیشنز کو, اپنے صحافی برادری کو, اپنے باقی ایسوسیشن جس میں وکلا اور دوسرے ہمارے دوست شامل ہیں اکیڈمیشنز, ہم بیٹھیں گے, اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کوئی لائے عمل ہمیں نکالنا ہوگا. ادروائز ہم چور پیدا کر رہے ہیں اور تانے بڑھا رہے ہیں. اگر یہ سوسائٹی کی ترقی ہے تو ہمارے ارباب اختیار کو مبارک ہو. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں سر؟ جی بالکل سر, بلکہ ہم نے یہ بھی کیا کہ دونوں سیکریٹریز کو ہم نے بٹھایا, سیکریٹری اسکولز کو, سیکریٹری کالجز کو. ہم اس کے پاس بھی گئے, حمید خان صاحب ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ابھی بھی اس مجلس میں موجود ہیں, ان کی سربراہی میں ہم گئے, ملاقات کی کہ خدا رہا ہائر سیکنڈری اسکولز اور ہمارے انٹر کالجز کا جو اوور لیپنگ ایک مسئلہ ہے آپ اس کو ایڈریس کریں, کوئی وے آؤٹ نکالیں. ایک تو یہ, اور دوسری طرف ہم حکام بالا کو باقاعدہ اپنی میٹنگز کے اندر چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر یہ پوائنٹس رکھتے رہے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے. آپ تو سر پالیسیز کی بات کرتے ہیں, بدقسمتی سے آپ کے صوبے کے پاس کوئی نظام تعلیم کے حوالے سے بھی پالیسی نہیں ہے ایک, اور پھر نظام تعلیم کو چلانے کے لیے جو پالیسیز کی ضرورت ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. جب بھی دل کیا کسی کو اوکاڑ پھینک دیا. ابھی یہ ڈائریکٹر کا جو تماشا ہے, ابھی یہ جوائنٹ ڈائریکٹر کا جو تماشا چل رہا ہے, ابھی پرنسپلس کا جو تماشا چل رہا ہے, سارے اسٹیپ ہیں, سارے جو ہیں, کیونکہ نہ ٹینیور کا خیال کیا جاتا ہے نہ سینئرٹی میرٹ کا خیال کیا جاتا ہے. ہم نے باقاعدہ ان کو یہ گزارش کی ہے کہ ماہرین تعلیم ہم اپنے آپ کو نہیں کہتے ہیں, لیکن اس امور کی کم از کم معاملات کو ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم کالج ٹو کالج جاتے ہیں, ہم وہاں پہ ان حجروں میں بھی ان کے ساتھ سوتے ہیں, وقت گزارتے ہیں, ہمیں ایک ایک ایشو کا پتہ ہے. اسی لیے ہمیں آن بورڈ لیا جائے اور ان معاملات کو حل کیا جائے. لیکن سردست وہاں پہ یہ تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر جو ہے لوگ ڈیوٹیز نہیں کرتے.
جو ڈیوٹی نہیں کرتا ہے، جو چور کی سزا وہ اس کی سزا، اگر بی پی ایل اے درمیان میں آئی تو بی پی ایل اے بھی چور کی سزا بی پی ایل اے کی بھی ہونی چاہیے. ہم نے اپنے عہدیداروں کو ہم پابند کرتے ہیں کہ وہ اپنی کلاس لیں. جو بھی ہمارا عہدیدار سستی کرتا ہے اس کو باقاعدہ اس کی سرزنش ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی کلاس لینی ہے، تاکہ یہ تاثر نہیں جائے سوسائٹی کو کہ ہم جو ہیں اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں. ایک دوسری طرف آج بھی اگر کہیں پہ ان غریب بچوں کے لیے کوئی آواز اٹھ رہی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے سول سوسائٹی سے وہ آواز نہیں آ رہی ہے. وہ آواز آ رہی ہے تو بی پی ایل اے اور ہماری جو ایسوسیشنز ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے. آج بھی ڈاکٹر صاحب وہاں پہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر مجھے تنخواہ نہیں دیں گے، میں ادھر سے ہٹ جاؤں گا تو یہ اتنا مادری علمی دھڑام سے نیچے چلا جائے گا. اس کا نقصان کس کو ہے؟ یہ تو 500 لوگ ہیں، لیکن وہ جو 25,000 بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آج بھی ڈاکٹر صاحب آواز اٹھا رہے ہیں ان کے لیے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جب تک تعلیم کا نظام ماہر تعلیم کے حوالے نہیں کیا جائے گا یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اسی لیے ہم اس بڑے فیصلے کے لیے، اس بڑے ڈیمانڈ کے لیے پہلے اپنی سیمینار اس میں بیٹھ کے ان کو بھی بلائیں گے. جس طرح آپ نے کہا نا ساؤتھ نارتھ جو پول ہیں اس گیپ کو بھی ختم کریں گے، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے، بات رکھیں گے. جہاں ہماری کوئی کمزوری کوتاہی نظر آئی ہم باقاعدہ بات کریں گے. ہم نے بحیثیت ایسوسیشن یہ بات رکھی ہے کہ جو 150 لوگ ڈپوٹیشن پہ ہیں وہ ڈپوٹیشن پہ نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے گوشت ملازمین ہیں، کیونکہ 18 سال سے وہ آپ کے ڈپوٹیشن پالیسی کے اگینسٹ یہاں نہیں ہیں. لندن میں بیٹھے ہیں، آج بھی رفاقت صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، آج بھی مجیب صاحب اٹلی میں بیٹھے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کے منظور نظر ہیں 2 جابس کر رہے ہیں. ہم نے وہ بھی ساری تفصیلات ان سے شیئر کی ہیں. لیکن وہ کس کو سزا دے رہے ہیں؟ وہ بیچارے مکسی کو، کیا نام ہے اس کا، اصغر مکسی کو فون کیا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نوکری سے نکال دیں گے کیونکہ وہ استا محمد میں ڈیوٹی کر رہا ہے. وہ استا محمد کی کسی اور دوست کو جو ہے 12 لوگوں کو ایک ساتھ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. اور ایک آدمی کے 1 مہینے میں 3 ٹرانسفر، پشین ڈیرہ بگٹی. لیکن جن کو لانا تھا، جن کے خلاف کارروائی کرنی تھی، جن کے خلاف بیڑا ایکٹ بنا ہے کہ بیڑا ان کے لیے اپلائی ہو، ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہم گزارش کرتے ہیں اور باقی اس فورم سے اپنے تمام ممبران کو جہاں جہاں ہیں کہ وہ اپنی اس کنٹریبیوشن کو جاری رکھیں. یہ کالجز ہمارے ہیں، یہ بچے ہمارے ہیں. ہم اس نظام تعلیم کو کسی بھی صورت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہمارے اپنے بچے بھی انہی کالجز میں پڑھتے ہیں. ہم شاید وہ طبقے کے لوگ ہیں کہ ہمارے بچے انہی تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں. ہمارے بچے، باقیوں کی بھی بات نہیں کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچے کو پرائیویٹ میں بیچتے ہیں اور خود آ کے ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں، نہیں، ہمارے بچے بھی ہمارے ہی کالجز میں پڑھ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے سر؟ شکریہ. میں پہلے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی، یونیورسٹی ٹیچرز، آفیسرز اور امپلائی کی طرف سے بی پی ایل اے کی پریس کانفرنس اور ان کے مطالبات جو انتہائی جائز ہے اس کی مکمل حمایت. رند صاحب نے سوال کیا کہ مشاورت. ابھی 3 روز پہلے ہم نے یونیورسٹی آف بلوچستان میں گرینڈ ڈائلاگ کال کیا تھا. سی ایم، چیف سیکرٹری ایجوکیشن، سیکرٹری فنانس، پریس کلب میں بھی ہم نے نوٹس لگایا. آپ یقین کریں جو اسٹیبلشمنٹ تھے، ہم نے کہا آئے یا ہمیں کنونس کرے یونیورسٹی چلانے کا. آپ یونیورسٹی کو فائنانس نہیں کر رہے، آئے روز یونیورسٹی اب بنا رہے، کیمپسز بنا رہے. یونیورسٹی کے ہمارے ملازمین کی تنخواہ پچھلے 2 مہینے سے نہیں ہے، اور ابھی جو ہے کل پرسوں دوسری تنخواہ آ رہی ہے. 1 مہینے کی تنخواہ کوئی 24 کروڑ روپے ہے یونیورسٹی کے پاس. آج ہم نے پوچھا ابھی جو بی ایس کے ایڈمیشن ہو رہے تھے صرف 4 سے 5 کروڑ روپے پڑے. تو اس طرح یونیورسٹیاں کیسی چلے گی جب 700 ارب روپے کے صوبائی بجٹ میں پورے صوبے کے 12-13 یونیورسٹیوں کے لیے صرف 2.5 ارب روپے، اور وفاقی حکومت کے 10,000 ارب روپے میں 10,000 ارب روپے میں ہمارے صوبے کے تمام یونیورسٹیوں کے لیے صرف 3 بلین ہے، 3 ارب روپے. اگر این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہی ہمارے صوبے کا جو شیئر بنتا ہے 9.9، اس میں بھی ہمارے جو ہے نا اربوں روپے بنتے ہیں. کوئی دلچسپی نہیں. وائس چانسلرز کی اپائنٹمنٹ، جس طرح سر نے کہا ڈائریکٹر کالجز وغیرہ کا، وائس چانسلرز کی اپائنٹمنٹ مکمل طور پر سفارش پہ ہوتی ہے، مکمل طور پر. ابھی جو ہمارے وائس چانسلر ہیں غلط اپوائنٹ ہوئے، تمام پرو وائس چانسلر جو اپوائنٹ ہوئے وداؤٹ اینی ایڈورٹائزمنٹ ہوئے، اور دیگر وائس چانسلرز کے بھی. تو اس طرح کے ادارے اب چلتے ہیں. ابھی انہوں نے بات کی پالیسی ساز ادارے ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں. ہمارے 96 کا ایکٹ تھا جس میں غازائد صاحب بھی تھے، لیڈی صاحب بھی تھے. 3 کالج کے اساتذہ الیکشن کے ذریعے آتے تھے. 3 پرنسپلز
فرام کالجز کے الیکشن کے ذریعے آتے تھے، ان سب کو ختم کیا۔ ہماری یونیورسٹی کے اساتذہ 6 اساتذہ الیکشن کے ذریعے آتے تھے، آفیسر ملازمین سب کو ختم کیا۔ نومنیشن ہے پالیسی ساز اداروں میں، جہاں آپ والی بات ہے، جہاں آپ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں وہاں سے ہمیں نکال دیا، طلباء و طالبات کو، آفیسر پروفیسر سب کو۔ تو جب آپ ایک ایسے لوگوں سے کالجز یا یونیورسٹیاں چلائیں گے جس کا دور دور سے بھی ان معاملات سے تعلق، سمپل دے آر گریجویٹ، سیکٹری ایجوکیشن اے سمپل گریجویٹ، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میرے یونیورسٹی میں دیر آر 570 فیکلٹی ممبر، 350 پی ایچ ڈی ہے، اس میں 200 فورن پی ایچ ڈی ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی زحمت نہیں کیا۔ چیف سیکریٹری ہماری یونیورسٹی آئے تھے، ہم نے ان سے سوال کیا، وہ سیمینار چھوڑ کے چلے گئے۔ ہم نے کہا آپ اس طرح یونیورسٹی چلاتے، آج ہم نے 2 گھنٹے سریاب روڈ پر، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ پروفیسر جو ہے سریاب روڈ پہ کھڑے ہو کے آفیسر اور ملازمین احتجاج کرتے اور زحمت دیتے لوگوں کو۔ تو جب تک پرائورٹی نہیں ہوگی صوبائی گورنمنٹ کی اور مرکزی گورنمنٹ کی، تو یہ معاملات جو کالجز کی حالت ہے سر نے جو بتایا، یہ تو بڑا افسوسناک ہے کہ ایک کمرے میں پرنسپل بھی رہ رہا ہے اور پی این بھی رہ رہا ہے۔ آپ بتائیں کسی سیکشن آفیسر کا جو شاہانہ انداز ہے سیکٹری کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مہینے کا تنخواہ کب آتا ہے۔ ہمیں تو انتظار ہوتا ہے کہ کب وہ سویٹ نیوز جو ہے بینک کے سے جو آتا ہے اپنے موبائل پہ، اور یہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جو ہائی کورٹ نے بنائی تھی، جسٹس اشم صاحب نے بنائی تھی، اس میں میں تھا، جی این صاحب تھے ہمارے ٹریجرر، سیکٹریز جو تھے وہ بیٹھے ہوئے، جو تھوڑے بہت مراعات ہمیں مل رہے، مراعات نہیں بنیادی حق ہے، وہ کہ اس کو پی ایچ ڈی الاؤنس ختم، ایم فل الاؤنس ختم، ہاؤس ریکوزیشن ختم۔ میں نے اس سے کہا کہ جب یہ ختم ہوگا، ایک پروفیسر کی اگر تنخواہ 1,50,000 ہے، صرف 60,000 رہ جائے گی، کوئی پاگل ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھائے گا؟ آپ کے پاس صحیح لوگ آئیں گے، پھر تو سارے جائیں گے کہیں اور جائیں گے یا کوئی محنت مزدوری کریں گے۔ تو یہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور صحافیوں سے تو رند صاحب سے، سلیم صاحب بیٹھے ہوئے، آپ سب صحافیوں سے کہ آپ لوگ بھی ان معاملات میں دلچسپی لیں، اس پہ لکھیں۔ ہم نے گرینڈ ڈائلاگ کیا، نن آف دی جرنلسٹ فرام پریس کلب دے کیم ٹو، کوئی نہیں آیا تھا، 1-2 ہمارے کیمرے مین آئے تھے، ایوب ترین صاحب میرے پرسنل دوست ہوئے، کوئی بھی صحافی نہیں آئے تھے۔ آئے ہمیں کنونس کرے، ملامت کرے کہ یار آپ بی پی ایل اے والے غلط ہے، اے ایس اے والے غلط ہیں، امپلائز آپ لوگ ایسی جو ہے غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے مطالبات صحیح ہے تو آپ اس پہ آرٹیکلز لکھیں، آپ ٹی وی چینلز پہ پروگرام کریں، ان کو بلائے، ہمیں بلائے، وائس چانسلر کو بلائے۔ اچھا 10 دن ہماری تنخواہ نہیں ہے پچھلے 2 مہینے سے، وائس چانسلر 15 دن سے اسلام آباد میں گئے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ گھر کا بڑا، ہم روڈ پہ کھڑے، آج آیا دیکھا واپس بھاگ گیا۔ تو اس طرح یونیورسٹی چلتی ہے۔ بیوٹم کا وائس چانسلر فرام دی لاسٹ 18 ایئرز وہاں بیٹھے، ہارٹ کا سرجری کی ہوئی ہے، 18 سال سے ایک بچہ جوان ہوتا ہے، وہ شادی کے قابل ہوتا ہے، یہ ایک ہی یونیورسٹی میں کوئی رول ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات سنجیدگی، اس میں آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے، سول سوسائٹی کا، کہ وہ بھی اس پہ آگے آئے، اس پہ لکھو۔ آپ یقین کریں یونیورسٹی آف بلوچستان بند ہو رہی ہے، آپ یقین کریں، دیر از نتھنگ۔ 3 ارب روپے کا پروجیکٹس ہے بلڈنگ بنانے کا، ادھر تو پیسے ہے کیونکہ ادھر کمیشن ہے، اور ٹیچرز کے اور ملازمین کے تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں۔ بی پی ایل اے والے میں جب بھی دیکھتا ہوں، حمید صاحب، آغا زاہد صاحب، ان کے دیگر پوری زندگی ہماری احتجاج میں گزری، یہ دے دو، وہ جائز ہے، ایسا نہیں کہ اپنے مراحت کے لیے اسٹوڈنٹ، یہ اگر کالج ڈیمانڈ کرے، بلڈنگ ڈیمانڈ کرے تو اسٹوڈنٹ کے لیے کر رہے ہیں، خود تو یہ وہاں نہیں بیٹھیں گے۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔ بہت بہت شکریہ سر۔